बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। इस्लामाबाद इस वक्त महज एक सफारती मेज़बान नहीं बल्कि एक ऐसा पेचीदा आलमी खेल का मरकज़ बन चुका है जहाँ बैक वक्त डिप्लोमेसी, दबाव और ताकत की सियासत चल रही है। एक तरफ अब्बास अरागची का दौरा पाकिस्तान इस बात का इशारा करता है कि ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात से गुरेज करते हुए भी राब्ते का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहता, मगर अपनी शराइत, जौहरी प्रोग्राम, आबनाए हुर्मज़ और पाबंदियों के ख़ात्मे पर किसी किस्म की लचक दिखाने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान आने वाले अमरीकी वफद की अचानक मनसूखी और हमारी पोजीशन मजबूत है जैसे बयानात ये वाज़िया करते हैं कि अमरीका मुज़ाकरात को बराबरी की सतह पर नहीं बल्कि दबाव के तहत अपनी शराइत पर आगे बढ़ाना चाहता है। यहाँ एक वाज़िया तज़ाद नाज़रीन सामने आता है। ईरान कंट्रोल्ड इंगेजमेंट के ज़रिए अपनी रेड लाइन्स महफूज रखना चाहता है, जबकि अमेरिका कोएर्सिव डिप्लोमेसी के ज़रिए आउटकम डिक्टेट करना चाहता है। इसी कशमकश के बीच पाकिस्तान एक ब्रिज स्टेट के तौर पर सामने आया है, जहां पैगामात का तबादला तो हो रहा है मगर पेशरफ्त महदूद है, क्योंकि एतमाद की कमी इंतहाई गहरी हो चुकी है। इस बहरान का असल मरकज़ आबनाए हुर्मज़ है, जो आलमी तवानाई की शहरक है। ईरान ने अपने स्ट्रैटेजिक पोजीशन का भरपूर मुजाहरा करते हुए यह वाज़िया किया है कि वो इस गुज़रगाह को लिवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, जबकि अमेरिका बहरी दबाव और माशी पाबंदियों के ज़रिए ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहा है। नतीजतन सफारतकारी कमज़ोर और अस्करी डिटरेंस मजबूत नज़र आ रही है। यहाँ दुनिया अमन की बजाय नाजरीन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की तैयारी करती दिखाई दे रही है। मज़ीद अहम इस पूरी सूरत हाल में बात यह है कि खुद अमरीकी निज़ाम के अंदर भी इस मामले पर मुकम्मल हम आहंगी नज़र नहीं आती। एक तरफ सालसी का फ्रेमवर्क बनता है तो दूसरी तरफ इसे अचानक ख़त्म कर दिया जाता है, जो इस बात का इशारा है कि ये बहरान रवायती सफारतकारी की बजाय एक कंट्रोल्ड सियासी और स्ट्रैटेजिक खेल के तहत चल रहा है। मजमूई तौर पर ये सिर्फ मुज़ाकरात या जंगबंदी का मामला नहीं बल्कि एक बड़ी जियोपॉलिटिकल कशमकश है, जहां तवानाई, ताकत, असर रसूख दांव पर लगे हुए हैं। सवाल अब ये नहीं कि बातचीत हो रही है या नहीं हो रही, बल्कि ये है कि क्या ये अमल किसी हकीकी ब्रेक थ्रू की तरफ जा रहा है या सिर्फ वक्त खरीदने की एक हिकमत अमली है। क्योंकि जब तक अमेरिका दबाव कम नहीं करता और ईरान अपनी सख्त पोजीशन में लचक नहीं लाता, तब तक ये सफारतकारी एक नामुकम्मल मुकालमा रहेगी। इसी अहम पस मंज़र के साथ आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस्लामाबाद वाकई किसी पेशरफ्त का रास्ता बन सकता है या ये बहरान एक तवील तातुल और मुमकिन तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे न्यूयॉर्क से ज्वाइन किया है आज़ा इरफान ने। आप IR की एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया आज़ा आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, अमरीकी सदर के मुताबिक ईरान से मुतल्लिक मुज़ाकराती वफ़द की मनसूखी जंग की वापसी नहीं बल्कि फ़ोन डिप्लोमेसी के ज़रिए भी मामलात चल सकते हैं, लेकिन आबनाए हुर्मज़ में बढ़ती हुई जो इस वक्त अस्करी कशीदगी है, इसके तनाजुर में क्या वाकई फ़ोन डिप्लोमेसी इतने हाई रिस्क सिक्योरिटी बहरान को मैनेज कर सकती है? देखिए, पहले मुझे ये कहने दें कि ये जो पूरी जंग की सूरत हाल है और इससे जिस तरह डील किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से, तो अब ये एक सोप ऑपरा बन चुका है। एवरी डे देर इज़ अ न्यू स्टेटमेंट। तो आप 5 दिन बाद भी कुछ पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे ही बयानात आएंगे आपको अमेरिका की तरफ से, सदर ट्रंप की तरफ से, जिसमें कुछ हाँ है कुछ ना है। ये एक लंबा चलने वाला सोप नज़र आ रहा है हमें। बहरहाल फ़ोन डिप्लोमेसी बिल्कुल हो सकती है। अमेरिका को शदीद ज़रूरत है इस वक्त इन मुज़ाकरात की। सदर ट्रंप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो इस जंग से बाहर निकल आए। लेकिन इस सारी जंग का तज़किरा करते हुए अमूमन जो ज़िक्र बहुत कम किया जाता है वो इज़राइल का है जी। तो इज़राइल के ख़िलाफ़ जो बढ़ती हुई सेंटिमेंट्स हैं अमेरिकन लोगों में और सदर ट्रंप के अपने हामियों के ग्रुप्स में भी, उसको देखते हुए लगता है कि सदर ट्रंप जो है वो शायद कुछ फ़ैसला ले ले, लेकिन यहाँ से बाहर निकलना ना सिर्फ माशी तौर पे अमेरिका के लिए ज़रूरी है, पॉलिटिकली सदर ट्रंप के लिए ज़रूरी है, बहरहाल खत्ते के लिए बेहतर तो है। तो मुझे लगता है कि मुज़ाकरात चलेंगे
یہ ختم نہیں ہوئے، نہ صرف امریکہ کی جانب سے ختم نہیں ہوئے، ایران کی جانب سے بھی بظاہر جو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عراقچی صاحب کا وزٹ جو ہے وہ شاید صرف اپنے پارٹنرز سے ملنے کے لیے ایک بہتر نیگوسیشنز کی ان کے ساتھ جو لوکل پارٹنرز ہیں بات کرنے کے لیے تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ ان سائڈ وہ بھی ایک انہی مذاکرات کو آگے بڑھانے کی جانب جاتا ہوا ایک قدم نظر آتا ہے۔ لیکن عائزہ جس طرح ابھی آپ فرما رہی ہیں یہی ویو پوائنٹ میرے خیال میں بہت سارے دنیا میں جو لوگ اس چیز کو ان ڈیپتھ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ ہے، چاہے وہ وائٹ ہاؤس ہو، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ایڈوائزرز ہوں، چاہے ان کی کیبنٹ ہو، یا جو ان کا ایک سینٹیمنٹ ہے اس کو پھیلانے کے اندر اس کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ کس حد تک آپ کو لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کین ایکچولی کم آؤٹ آف دیٹ زون جو اس زائنسٹ مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ ایک سین ڈیسیژن لے سکیں گے ود رسپیکٹ ٹو پیس ود ایران؟ دیکھیے، اگر صرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کریں تو ایسا کچھ بھی کہنا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ وہ کب کیا کرتے ہیں۔ آج وہ ایک شخص کو اپنا فیوریٹ کہتے ہیں کہ جی یہ میرا بہترین وزیر ہے، اور اگلے دن اس کو نکال باہر کرتے ہیں، تو اس کا کچھ بھی کہنا ممکن نہیں ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حد تک۔ لیکن اگر آپ بگر پکچر میں جائیں اور آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو اسرائیلی لابی ہے اس کی گرفت کافی کمزور ہو رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں میرے خیال غالباً کل یا پرسوں سینٹ میں ووٹ ہوا، جس میں سے کاکس کے 40 سے زیادہ ممبرز، جو اسرائیلی کاکس تھا اس کے ان لوگوں نے اگینسٹ ووٹ کیا کہ اسرائیل کو جنگی سامان کی جو سپلائی امریکہ کی جانب سے کی جاتی ہے وہ نہ کی جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ ظاہر ہے اینڈ آف دا ڈے جتنے پولیٹیشینز ہیں ان کو اپنا ووٹ درکار ہے، عوام ان کو اپنے ملک میں آسانی چاہیے، اپنی لائفز میں آسانیاں چاہیے۔ تو یہ ساری جنگ، یہ سارا معاملہ، اور یہ یاد رکھیے کہ نیتن یاہو اب سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ خطے میں ایران کے خلاف اس قسم کی ایسکلیشن کی جائے، لیکن کسی امریکی صدر نے اس کو بائے نہیں کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے غلطی ہوئی، کوئی اور پریشر تھا، جب وہ اس میں آ گئے، ناؤ ہی از ریئلائزنگ کہ دس از ناٹ اے رائٹ تھنگ ٹو ڈو۔ اب وہ صرف اس سے وے آؤٹ ڈھونڈ رہے ہیں، جو ہم نے جب پچھلی بار بھی بات کی تو تب بھی یہی تھا، پچھلے کئی ہفتوں سے یہی ہے کہ ان کو ایک ایگزٹ ریمپ چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے انہوں نے اپنی دنیا میں ایک اپنی وہ بھی رکھنی ہے کہ جی امریکہ ایک بڑا ملک ہے، اور یہاں پہ اپنے ووٹرز اور اپنے سپورٹرز، جو کہ مڈ ٹرم الیکشنز بھی آ رہے ہیں، ان کے سامنے بھی اپنی ناک اونچی رکھنی ہے۔ تو وہ کچھ اچھی سی سچویشن بنا رہے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے اس کا ایک بیانیہ ان سے ابھی تک ان کے ہاتھ نہیں آ رہا، اور جس وقت بھی آئے گا یہ جنگ ختم ہو جائے۔ لیکن یہ جو وے آؤٹ جس کا آپ ابھی ذکر فرما رہی ہیں، یہ وے آؤٹ بائی دا پوسچر آف پاور، یہ امریکہ اس وقت یا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس وقت یہ چاہ رہے ہیں، یہ کس حد تک ڈویبل ہے کنسیڈرنگ جو اس وقت ریالٹی ہے گراؤنڈ کے اوپر؟ دیکھیے، اگر آپ صدر ٹرمپ کی ہسٹری دیکھیں تو ہی از اے بلی بائی نیچر۔ تو جو پوسچر آف پاور ہے، اتنی بڑی بڑی دھمکیوں کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے کچھ ہوا نہیں۔ ہاں، البتہ اسرائیل جو ہے وہ لبنان کے اوپر جو ایسکلیشن ہیں، جو ان کے حملے ہیں، اس نے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے کچھ ایسا اسٹرانگ سٹیپ لیا جائے جہاں پہ اسرائیل کو روکا جائے، تو شاید یہ معاملات حل کی جانب جلدی نکل آئیں۔ ورنہ جو نظر آتا ہے، میرا خیال ہے ایران بھی، ان کی بھی ضرورت ہے، اور امریکہ بھی، ان کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو معاملات ہیں ان کو خیر اسلوبی سے نپٹایا جائے، اور نہ صرف ایران اور امریکہ بلکہ خطے میں موجود جو دوسری پاورز ہیں وہ بھی یہی چاہیں گی، جیسے چائنا ہے، آپ نے ان کا بھی رد عمل دیکھا، ان کے بھی حق میں یہی ہے۔ تو یہ جو جنگ ہے یہ صرف ایک کسی ملک پہ حملے کی جنگ سے بڑھ کر بہت سے اس پورے علاقے کی طرف ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن ابھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ آل کارڈز آر ان آر ہینڈز، ایک واضح پاور سٹیٹمنٹ ہے، لیکن ایران کی آبنائے ہرمز میں پوزیشننگ اور اس کی غیر روایتی جو عسکری صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے کیا واقعی امریکہ کے پاس مکمل اسٹریٹجک کنٹرول ہے، یا یہ ایک اوور سٹیٹمنٹ ہے جو اس پیچیدہ جو اس وقت صورتحال ہے اس کے تناظر میں یہ دی جا رہی ہے؟ I think it's an overstatement. کیونکہ آپ اسی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ دیکھیے، انہوں نے یہ کہا کہ ایران میں خود بھی نہیں پتا کہ ان کا لیڈر، ان کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کس سے بات کریں اور ان کا لیڈر کون ہے۔ تو یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ بھی وہ کافی عرصے سے دے رہے ہیں، جس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ادھر ایک ڈیوائڈ جو ہے اس کو کلیئر کیا جائے، کہ جیسے ایرانی جو انتظامیہ ہے یا جو لیڈرشپ ہے اس میں بہت ڈیوائڈ ہے اس جنگ کو لے کر، جو کہ ہم نے پریکٹیکلی ہوتے بھی نہیں دیکھی۔ مے بی ڈیوائڈ ہو، وہاں پہ بھی ظاہر ہے ہر
طرح کے لوگ ہیں, کچھ ذرا سافٹ مائنڈیڈ ہے, کچھ بہت ہارڈ کور ہے اپنے معاملات کے حوالے سے, لیکن وہ ڈیوائڈ کوئی بہت زیادہ کلیئر نظر نہیں آتی جب ڈیسیژن میکنگ کی بات آتی ہے. اسی طرح صدر ٹرمپ کا یہ کہنا کہ سارے کارڈز ہمارے ہاتھ ہیں, انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ہم نے ساری لیڈرشپ کو مار دیا, انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے کل جائیں گے اور ہم سب برباد کر دیں گے, تو ایک ویکینڈ اسپری کے لیے نکلے تھے. تو آئی تھنک اٹس این اوور اسٹیٹمنٹ, اٹس این اوور اسٹیٹمنٹ فار دا کنزمپشن آف ہز اون پیپل اینڈ فار دا کنزمپشن آف میڈیا. جو یو ایس کا سینٹرل کمانڈ ہے, اگر اس کی ہم بات کریں تو اس کے مطابق ایرانی پرچم والے جہازوں کو آبنائے ہرمز میں روکا گیا. کیا یہ بین الاقوامی جو بحری قوانین کا نفاذ ہے, یا ایک آپ کو لگتا ہے ایک خطرناک اسکلیشن لیڈر کا آغاز ہو چکا ہے؟ کیونکہ ایک طرف امریکہ کی طرف سے جو بلاکیج کی گئی ہے اور دوسری طرف آبنائے ہرمز میں جو ایران کا کنٹرول ہے, اس کو آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ یہ ڈاؤن دا روڈ آپ کو لگتا ہے اگر چیزیں پیسیفائی نہ ہوئیں تو کسی تصادم کا یہ بن سکتی ہے ذریعہ؟ جی بالکل بالکل. یہ آبنائے ہرمز شاید اس کانفلکٹ کے آغاز سے پہلے کسی کو بھی اس کی اہمیت کا اور اس سارے کانفلکٹ کے اس جانب جانے کا پتہ نہیں تھا کہ جو انٹرنیشنل میری ٹائم ٹرانسپورٹیشن ہے وہ کتنی بڑی لائف لائن ہے اس ساری دنیا کی اکانومیز کے لیے, ان کے بزنسز کے لیے. اور اس کے بعد اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ کچھ دوسرے روٹس ہیں جہاں سے چائنیز ویسلز کی سپلائی ہے ان کو روکا جائے. ادھر سے آپ جیسے جانتے ہیں کہ ریڈ سی کے اوپر بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ دوبارہ سے وہاں پہ کچھ ایسکلیشن کریٹ کی جائے. تو اگر ہرمز آبنائے ہرمز کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو پھر یہ جو دوسرے رستے ہیں ان کو روکنے کی جانب کوششیں شروع ہو چکی ہیں. دے آر آلریڈی ان پلاننگ اکارڈنگ ٹو دا اینالسٹ. تو یہ چیز بہت زیادہ چلی جائے گی اور شاید پوری دنیا کو ایک اسٹینڈ اسٹل پہ لے آئے ان ٹرمز آف ٹرانسپورٹیشن آف جو ضروری اشیاء ہیں, پیٹرولیم اینڈ ادر اسٹف. لیکن یہ جو میکسیمم پریشر وداؤٹ ڈپلومیٹک آف ریمپ جو ہے, یہ پھر کس طرف جائے گی سچویشن؟ ایران ایک چیز کہہ رہا ہے, امریکہ ایک چیز کے اوپر سٹانس پہ رکا ہوا ہے, اور پریشر کی بات ہو رہی ہے, ٹیبل ٹاکس کی بات نہیں ہو رہی. پریشر سے کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ امریکہ چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کر لے گا؟ آئی اگری ود یور پوائنٹ کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز بین ایکٹنگ ایز اے بلی اینڈ ہی از اے بلی, بٹ ڈاؤن دا روڈ جب آپ نے سیٹل ڈاؤن کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں تو آپ کو اپنا یہ بلش ایٹیچیوڈ روک کر بات چیت ہی کرنی پڑے گی. دیکھیے اس سارے معاملے میں اب تک جو ہمیں نظر آیا, ایک جن شخصیات کا رول بہت امپورٹنٹ رہا ہے وہ ہے پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہمارے فیلڈ مارشل, ہمارے وزیر اعظم, جن کی بات کے اوپر انہوں نے پہلے بھی سیز فائر ایکسٹینڈ کیا, دوبارہ سیز فائر ایکسٹینڈ کیا, بات کرنے پہ تیار ہوئے. اور اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان جس کا رول ایک فیسیلیٹیٹر کا تھا اس سے بڑھ کے ایک میڈیٹر کا اب نظر آنے لگ پڑا ہے. اور ایز اے میڈیٹر پاکستان از ڈوئنگ گریٹ آن دس کاز. اور میرا خیال ہے پاکستانی اگر حکام یہ اپنی کوششیں جاری رکھیں, پاکستان کی جانب سے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی جانب سے یہ کوششیں جاری رکھیں سفارت کاری کی, تو کیونکہ پاکستان کے بھی فیور میں ہے یہ سب کچھ ہونا, خطے میں امن ہونا, اور پاکستان کی نہ صرف انٹرنیشنل سطح پہ اہمیت بڑھے گی. ابھی تک جو نظر آتا ہے صدر ٹرمپ جن لوگوں کی بات سن رہے ہیں اس میں ہمارے ایک فیلڈ مارشل ہیں, ہمارے وزیر اعظم ہیں, تو میرا خیال ہے ان کی جانب سے اگر یہ کوششیں سفارت کاری کی جاری رہیں گی تو یہ بات دوبارہ ٹیبلز پہ آ سکتی ہے, بات دوبارہ گفتگو آمنے سامنے بیٹھ کر ہونے کی جانب جا سکتی ہے. مے بی اس لیول پہ نہ ہو جیسے جے ڈی وینس آئے تھے, لیکن شاید اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کے لیول پہ یہ بات دوبارہ شروع ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ذرا بتائیے گا, یہ کل عباس اراغچی واز ان پاکستان اور ان کی ملاقات ہوئی, اور اپیرنٹلی جو پتہ چلا ہے اور ایرانی میڈیا سے ہی ہمیں پتہ چلا ہے کہ سینکشنز کی بات ہوئی, وہ جو لاسز ہوئے ہیں $300 ارب کی ان کی بات ہوئی, بلاکیج کی بات ہوئی. بڑا اس میں بیس لائن جو ہے, جو سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک بلاکیج والا ایشو ختم نہیں ہوگا ٹیبل ٹاک شروع نہیں ہو سکتی. آپ نیو یارک میں بیٹھ کے یو ایس کی پالیسیز کو دیکھتی ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو, آپ ڈو یو فیل لائک کہ یہ جو بلاکیج والا ایشو ہے یہ ختم ہوگا تو ٹاک شروع ہوں گی, یا آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں اس کے باوجود بھی بات چیت ہو سکتی ہے؟
देखिए, जो भी अमेरिका की जानिब से ऐसे लोग हैं जो वॉर के एक्सपर्ट्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो ये बात करते हैं कि सबसे पहले तो जैसे अमेरिका को इस वॉर में जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन इस ब्लॉकेज के भी हक में कोई नहीं है यहाँ पे। वो सब कहते हैं कि दिस इज़ नॉट राइट, अमेरिका शुड नॉट बी डूइंग दिस। और ये बात यकीनन सदर ट्रंप और उनके एडवाइजर्स को भी पता है। तो ये ब्लॉकेज जो है, इसको ख़त्म करना होगा। अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले सदर ट्रंप ने जैसे मे बी पीपल लॉफ इट आउट कि उन्होंने कहा था हाँ क्या मजे की बात हो कि हम दोनों मिलके टोल ले लें, सिर्फ ईरान टोल क्यों ले वहां से। एग्जैक्टली। तो इट इज पॉसिबल। देखिए, ही इज अ बिजनेसमैन। अमेरिका हर चीज पे पैसे कमाता है। अमेरिका के लोग कुछ भी बेच सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप एक ब्रिज पे चलने के भी पैसे देते हैं, यहाँ पे आप एक आइसक्रीम उल्टी सी खाने के भी पैसे देते हैं, यहाँ पे आप एक तस्वीर खिंचाने के भी पैसे देते हैं। तो अमेरिका इज मार्केट इकोनॉमी। ठीक। तो मे बी दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट अ वे कि उस सारे सिस्टम में सिर्फ ईरान को फायदा ना हो, किसी ना किसी तरह अमेरिका का वहाँ पे इख्तियार बरकरार रहे। बिल्कुल अब वो सही। पैसों की सूरत में होता है, अमेरिकन प्रेजेंस की सूरत में होता है। ये भी हो सकता है कि इन्हीं चीज़ों के ऊपर आके बात रुकी हो। ठीक, लास्ट मुझे ज़रा बताइएगा, ये बहरान अमेरिका की एक आपको समझता है कंट्रोल्ड प्रेशर स्ट्रैटेजी के तहत चल रहा है जो अमेरिका का व्यू पॉइंट है, या ये जो इस वक्त बढ़ती हुई अस्करी तैनातियां हैं इलाके में जो तनाव का इशारा दे रही हैं, ये डाउन द रोड अगर चीज़ें सेटल डाउन ना हुई तो ये अनकंट्रोल हो सकता है और एस्केलेशन लेडर जो है वो बहुत हाई साइड के ऊपर जा सकता है? देखिए, बिल्कुल जा सकता है। लेकिन इन दोनों चीज़ों से बढ़ के जो इज़राइल की हरदर्मी है, उसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। अमेरिकन प्रेजेंस उस इलाके में बढ़ रही है, मे बी वो सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक हो। ठीक। लेकिन इज़राइल जब तक अपने हमलों से लबनान पे बाज नहीं आएगा, इज़राइल जब तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, तब तक इस चीज़ का मुकम्मल ख़तरा मौजूद है कि ये मामलात जो हैं ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। एस्केलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और दुनिया को शायद एक लंबी तवील और एक ख़तरनाक नौयत की जंग का सामना हो। बिल्कुल ठीक है। आयज़ा इरफान साहिबा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, क्या ये सफारतकारी है या कंट्रोल्ड तसादुम का स्क्रिप्ट? और असल सवाल, कौन इस बहरान को मैनेज कर रहा है और कौन इसके पीछे बह रहा है? एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ होंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी ने ख़ित्ते को एक ऐसे मरहले में ला खड़ा किया है जहाँ रवायती सफारतकारी की बजाय इनडायरेक्ट चैनल्स और कंट्रोल्ड मैसेजिंग अहम हो चुके हैं। बराह रास्त मुज़ाकरात मनसूख हो चुके हैं मगर राब्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ और इसी खला में पाकिस्तान एक अहम किरदार के तौर पर उभरता दिखाई दे रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुज़ाकराती वफ़द की मनसूखी और सख्त बयानियाँ सामने आता है, जबकि दूसरी तरफ अब्बास अरागची इस्लामाबाद आकर पाकिस्तान के ज़रिए राब्तों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। सवाल ये है कि क्या ये पाकिस्तान के लिए एक हकीकी स्ट्रैटेजिक मौका है या महज एक वक्ती डिप्लोमेटिक कन्वीनियंस? इस तनाजुर में आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पाकिस्तान वाकई एक इमर्जिंग ब्रिज स्टेट बन रहा है या ये किरदार महदूद और आर्जी है, और अगर मौका मौजूद है तो इसे स्ट्रैटेजिक बर्तरी में कैसे बदला जा सकता है? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने। सर, थैंक यू वेरी मच, प्लेयर हैविंग यू सी। जलसा फरमाइएगा, मौजूदा सूरत हाल में जब बराह रास्त ईरान अमरीका मज़ाकरात मनसूख हो चुके हैं और राब्ते पाकिस्तान के ज़रिए हो रहे हैं, तो क्या ये वाज़ेह इशारा है कि पाकिस्तान एक डी फैक्टो डिप्लोमेटिक ब्रिज स्टेट बन चुका है, या ये सिर्फ एक वक्ती सहूलत है जिससे दोनों फ्रीकैन अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर रही है? ये जो दूसरा नुक्ता नज़र है ना, ये एक ख़ास प्रोपेगेंडे के तहत बातचीत हो रही है। ये मगरबी मीडिया में बाकायदा आर्टिकल्स लिखे गए हैं इसके ऊपर और इंडिया तो बाकायदा इस पर चिल्ला रहा है। ठीक, हमें इस पर बात करने से पहले ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान है क्या चीज़। दुनिया पाकिस्तान को देख किस तरह रही है क्या पाकिस्तान? पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत तो पूरी दुनिया मान चुकी है। अभी पूरी दुनिया ये भी मान चुकी है कि पाकिस्तान इस खित्ते का एक वाहिद मुल्क है जो दुनिया के सिवाय इज़राइल के हर एक से बात कर सकता है और इधर से भी इनडायरेक्टली पाकिस्तान बात कर सकता है। तो जो मुल्क इस पोजीशन में हो वो बात भी कर सके और उसके बात के पीछे एक वजन भी हो, और वजन ना सिर्फ जोग्राफियाई लोकेशन के लिहाज से है बट अदरवाइज ऑल्सो।
کیونکہ پاکستان اس ساؤتھ ایشیا، ویسٹ ایشیا، ایسٹ ایشیا، سینٹرل ایشیا، ان کو جب جوڑتے ہیں تو ایک پیوٹل اسٹیٹ بن کے رکھے ہے پاکستان اس وقت. اور اسی وجہ سے پاکستان کا ایک رول دنیا نے اب جان لیا ہے، اور یہ ایک پرماننٹ سچویشن ہے پاکستان کے لیے انشاءاللہ. اس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر اپنی نالائکی ہم نہ کریں جس کے ہم ماہر ہیں تو ہم اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں. پاکستان کو واقعی ایک ایسی ریاست بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جس کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ادھر سے باز نہیں آ رہے. بالکل اگر ہم اپنے تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی یہ پوزیشن ہے، یہ تھی پہلے بھی، لیکن پاکستان نے اس کو ایکسپلائٹ اس وقت کیا ہے جب یہ موقع تھا. ٹائم پہ صحیح کام صحیح طریقے سے ہو تو پھر بات بنتی ہے، اور وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے حق میں کر دیا ہے. اب جو بھی ہوگا اس رزلٹ، ایک تو بڑا واضح ہے کہ امریکہ اس خطے میں، جس کو ہم ایشیا کہہ لیجیے، ایسٹ، پورے ایسٹرن ہیمسفیئر میں دیکھ لیجیے، دن بدن کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسے ہی. لیکن اس کی بات لیکن سر اس میں ایک اور چیز، جس طرح بھی آپ فرما رہے ہیں، ایک پاکستان کا جو ایک رول تھا میڈیٹر سے وہ بہت آگے اب چلا گیا ہے، لیکن امریکہ کی جانب سے یہ جو وفد کی منسوخی کے باوجود پاکستان دونوں فری کین سے رابطے میں ہے. کیا یہ پاکستان کی بیلنسڈ فورن پالیسی کی کامیابی آپ دیکھ رہے ہیں، یا ایک آج بھی ایک رسکی ٹائٹ روپ واک ہے جہاں کسی بھی وقت ایک اسٹریٹجک بیک لیش آ سکتا ہے؟ کیونکہ اس چیز کو، یہ جو میں نے سیکنڈ پارٹ بات کی ہے، اس کے اوپر کافی ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں کہ جی یہ میڈیٹر کا رول پاکستان تب تک ادا کرے گا جب تک ایران اور امریکہ چاہے گا. بیسیکلی تو تبھی ہوگا جب لوگ چاہیں گے. لیکن وہ چاہیں گے کیوں؟ کیا وہ وجہ ختم ہو جائے گی؟ پاکستان کی جو حیثیت ہے، بحیثیت مجموعی، میں سب چیزوں کا ذکر کروں، کیا وہ ختم ہو جائے گی؟ وہ تو ختم نہیں ہوگی نا، وہ دنیا نے پہچان لیا ہے. اب دنیا کو، جو پہلے ہم بات کرتے تھے لوگ ہم پہ ہنستے تھے، آج دنیا خود پاکستان کی معترف ہے کہ یہ واقعی پاکستان ایک ایسی طاقت ہے اور اس سے بڑی طاقت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ چیز جو ہے یہ ختم کر سکتے ہیں آپ اسی طریقے سے. یہ ختم نہیں ہوگی. ایران کو پاکستان کی ضرورت ہوگی، امریکہ کو، میں بارہا ہی کہہ چکا ہوں اور یہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اس خطے میں کسی طاقت نے اگر آنا ہے یا نکلنا ہے تو پاکستان being the pivot in this region اس کے بغیر پاسبل نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا تاریخ میں، آپ لوگ بھی دیکھتے رہے ہیں، امریکہ کو نکالنے میں پاکستان نے کوشش کی، کامیاب ہوا اللہ نے کیا. اس سے پہلے بھی دیکھیے، تھوڑی سی تاریخ پہ جائیے نا. یہ جو عراق نے ایران پر حملہ کیا تھا، اس وقت 8 سال جنگ رہی تھی. بالکل صحیح. اس جنگ کو رکوانے میں جو پاکستان کا کردار تھا وہ ہم ہائی لائٹ کر ہی نہیں سکے، کیونکہ اس وقت کے جو سربراہ تھے جنرل ضیاء الحق، اس سے ہمارے جو بھی اختلافات تھے، لیکن انہوں نے نمبر 1 پاکستان کو اس جنگ میں شامل ہونے نہیں دیا. باوجود اس کے اس وقت ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ موجود تھا 1982 سے. اس کے باوجود نمبر 2 انہوں نے باقاعدہ اس پوزیشن کو استعمال کر کے دونوں کے درمیان جو معاملات تھے ان کو طے کرنے میں بہت میجر رول پلے کیا تھا پاکستان. بالکل صحیح. اس لیے پاکستان کی ایک حیثیت اس خطے میں تو ہے ہی ہے. اب انٹرنیشنل لیول پر جب اس چیس بورڈ کو آپ رکھ کے دیکھتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ پاکستان کیوں اہم ہے اور امریکہ کیوں مجبور ہے پاکستان کے ذریعے بات کرنے پہ، اور امریکہ کس کے ذریعے بات کرے. کیا امریکہ اس جنگ کو اتنا لمبا کر سکتا ہے کہ جس سے بات کرنے کی ضرورت نہ پیش ہے؟ کیا اس کی طاقت اتنی ہے؟ طاقت کو ہونا ایک چیز ہے، طاقت کا استعمال کرنا ایک نہیں، بالکل ایک آرٹ ہے جو ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. یہ امریکہ کے بس میں نہیں ہے. امریکہ نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ فیل ہوا اس چیز میں، ہر دفعہ طاقت کا استعمال کر کے. تو اب وہ اس صورتحال میں پاکستان کا رول تو ہے اور انشاءاللہ رہے گا. بالکل صحیح. سر، ایران اور امریکہ کے درمیان شدید عدم اعتماد کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان دونوں کے ساتھ بیک وقت انگیجمنٹ رکھتا ہے. کیا یہ وہ ریئر ڈپلومیٹک ونڈو ہے جہاں پاکستان مستقبل میں کسی معاہدے میں فیسیلیٹیٹر یا حتیٰ کہ اگر میں یہ کہوں گارنٹیئر کا کردار ادا کر سکتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں فوری طور پر گراؤنڈ ورک کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، میں میڈیٹر تک تو میں بات
ماننے کو تیار ہوں, فیسیلیٹیٹر تک بات ماننے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے, میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ پاکستان گارنٹر بنے اوکے, کسی جگہ پہ, ٹھیک, کیونکہ گارنٹر بننے کے لیے جو لازمات ہیں ابھی پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے. ٹھیک, اس لیے وہ تو ہمیں اس کی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ ونڈو جو ہے اس نے جو پاکستان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کی ہیں, اس کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں جو ہماری میجر ویکنس ہے, ٹھیک, جو ہمیں نیچے کھینچتا ہی جا رہا ہے, ڈبوتا ہی جا رہا ہے, وہ ہماری اکانومی. بالکل صحیح. اچھا سر, جرمنی کی اگر میں بات کروں, ترکی کی بات کروں یا دیگر جو ممالک ہیں, آبنہ ہرمز میں پوسٹ کانفلکٹ میرین آپریشنز کی تیاری کی بات کر رہی ہیں. کیا پاکستان, اگر ہم اس وقت انالائز کریں, اس ممکنہ ملٹی نیشنل فریم ورک میں شامل ہو کر اپنی بحری اور سفارتی موجودگی کو وسعت دے سکتا ہے, یا یہ کردار ہم محتاط ہمیں رکھنا چاہیے, وی شوڈ ناٹ گو انٹو دس؟ دیکھیے, جو پوسٹ کانفلکٹ اور ریزولوشن جب ہو جائے اس کی, تو ایشو کیوں یہاں پہ آپریشن کس کی ضرورت پڑے گی؟ مائن کلیئرنس کی ضرورت پڑے گی. وہ مائن کلیئرنس از اے ویری ویری ٹرکی آپریشن. اس میں صرف پاکستان نہیں, ترکی نہیں, جرمنی نہیں, آپ کو ٹیکنیکل ایڈوائس اور سپورٹ چاہیے ہوگی ایران سے بھی اور بے انتہا روس اور چین سے بھی. ٹھیک, اس لیے یہ ایک ملٹی نیشنل فورس ہوگی جب بھی یہ بنتی ہے, اگر بنتی ہے تو اس میں پاکستان کا رول پھر ڈیفینیٹلی ہوگا, کیونکہ پاکستان اسٹریٹ آف ہرمز سے اگر آپ نوٹیکل مال پہ جائیں یا رستہ جائیں تو تھوڑا لمبا بنتا ہے, 12 گھنٹے 14 گھنٹے بن جاتا ہے, ادروائز جسٹ 72 کلومیٹرز ہوئے. بالکل صحیح. سر, اگر بلاکیڈ نہیں امریکہ ہٹاتا, آبنہ ہرمز کو ایران نہیں اوپن کرتا, تو ڈسکشنز آپ کو لگتا ہے ان دونوں چیزوں کے ہوتے ہوئے سٹارٹ ہو سکتی ہیں؟ جی ہو سکتی ہیں ڈسکشن. اوکے, ڈسکشن ہمیشہ ہی ایسے ہی انوائرمنٹ میں ہوتی ہیں. آپ ویتنام کے جو مذاکرات ہو رہے تھے, جس میں ہینری کسنجر اور ویتنام کے جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے شامل تھے, تو وہ تو کئی سال چلے. اس دوران جنگ بھی ہو رہی تھی, لاؤس میں بھی, کمبوڈیا میں بھی قتل و غارت ہو رہی تھی, لیکن آہستہ آہستہ معاملات جو تھے وہ ویتنام کے حق میں ہوتے گئے, اور آخر میں امریکہ کو وہاں سے دبا کے بھاگنا پڑا. اب تو امریکہ کے لیے سنہری موقع ہے کہ ابھی آپ خود سائملٹینیسلی کام ہو سکتا ہے. ٹھیک, امریکہ اپنا بلاکر لفٹ کرے, ایران اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دے. بالکل صحیح. یہ ہو سکتا ہے, سائملٹینیسلی کر دیں آپ اس کو کرنے سے کسی کی سبکی بھی نہیں ہے. ہاں, اور امریکہ نے اپنا پوائنٹ جو سو کال تھا کہ ان کے اس پوزیشن میں آ کے بلاک کر سکتے ہیں, لیکن بلاک فرینکلی امریکہ جو بلاکڈ ہے وہ چائنا نے توڑ دیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اس لیے بلاکڈ اٹسیلف جو ہے نا, وہ اٹس بیکمنگ این امبیرسمنٹ فار امریکہ. فار امریکہ, چائنا سے زیادہ انگیجمنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے امریکہ. اس لیے یہ دونوں کے اس میں فائدے میں رہے گا کہ دونوں بیک وقت یہ کام کر لیں. اس کے بعد باقی معاملات پہ بات ہوتی رہے گی. دیکھیے مسئلہ پھر وہیں پہ آ جاتے ہیں نا کہ یہ شروع کہاں سے ہوا. ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز تو اوپن تھی, ایران نے نیوکلیر معاہدے پہ سائن کر کے اپنے جو سینٹریفیوجز تھے وہ روس کو دے دیے ہوئے تھے. بالکل صحیح. ایران تو انرچمنٹ کو اس حد تک کر رہا تھا کہ جس میں اس کو ضرورت ہے, اور ہر ملک کا ہی حق ہے صحت کے لیے, ایگریکلچر کے لیے, تو ہر جگہ ضرورت ہے اس کو. اب جو بجلی ہے اس کی پیداوار بھی اس سے زیادہ بہت زیادہ سستی پڑتی ہے اور بڑی کنسسٹنٹ ہے, تو وہ تو ایران کا حق ہے, ہونا بھی چاہیے. اس لیے ایران تو مان گیا ہوا تھا سارا کچھ. بالکل ٹھیک. اب بھی جب بات چیت ہو رہی تھی عمان میں, جو عمان کے وزیر خارجہ کا بیان آپ کو یاد ہوگا, جس میں نے کہا تھا جی ہم تو کافی حد تک پہنچ گئے ہوئے تھے راستے پر, لیکن امریکہ کے مقاصد صرف ایران نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, لاسٹ ذرا مجھے بتائیے گا, یہ جو ابھی دورہ ہوا ہے عباس اراغچی کا, اور اس کے بعد ذرائع بتا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سینکشنز کی بات ہوئی کہ سینکشنز کیسے لفٹ ہوں گی, $300 بلین کا جو لاس ہوا ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ یہی جو بلاکیڈ جس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں, یہ کچھ بیسک شرائط ہیں, بہت ساری ہوں گی بٹ یہ وہ بیسک ہیں جو ایران کی طرف سے ہمیں پتہ چلی ہے, ہمارے ذرائع کی طرف سے. آپ کو کیا لگتا ہے اس کے اندر کیا ڈاؤن دا روڈ ہونے جا رہا ہے, اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک فون ڈپلومیسی کی نئی ٹرمنالوجی آئی ہے, اس کو آپ اس کے ساتھ کیسے کوریلیٹ کرتے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو رسہ کشی ہے نا بٹوین دی انٹرسٹ of both the countries, اور کیونکہ مسئلہ یہ کہ ایران تو فیصلے اپنے کر سکتا ہے, بالکل ٹھیک, کر بھی رہا ہے. امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی اتحادی بہت زیادہ ہے اس میں,
یعنی ٹیبل پر صرف امریکہ نہیں ہے, اس کے پیچھے اگر سامنے امریکہ بیٹھا ہوا ہے تو یو اے ای ہے, قطر ہے, کویت ہے, سعودی عربیہ ہے, بحرین ہے, جارڈن ہے اور اسرائیل ہے. آپ جارڈن کو, کویت کو, بحرین کو ایک طرف چھوڑ دیجیے, یو اے ای کی اسٹیٹمنٹس آپ کے سامنے ہیں. سعودی عربیہ نے بہت ہی زیادہ میچورٹی کا ثبوت دیا ہے, اس میں پاکستان کا بڑا رول ہے. بالکل صحیح. انہوں نے باوجود اس کے کہ ان کے ملک کے اندر بیسس پہ اٹیک ہو رہا تھا, انہوں نے کسی قسم کا کوئی اشتعال انگیزی نہیں کی ایران کے خلاف. بالکل ٹھیک. جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ لوگ اب بات نہیں کریں. آپ قطر کے ایک وزیر ہیں, میں نام بھول رہا ہوں, ان کا بیان تھا اور بڑا زبردست بیان تھا. انہوں نے کہا جی کہ اب اس ریجن میں ہم کو مل کر, ہم کو سعودی عربیہ کو, کویت کو مل کر پاکستان اور ترکی کے ساتھ اپنے معاملات طے کریں تاکہ اس خطے کی سیکورٹی, اس خطے کی ذمہ داری. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, سر تھینک یو ویری مچ, پلیئر ہیونگ یو جی. بالکل ناظرین, یہ موقع بھی ہے اور امتحان بھی. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اس سے اسٹریٹجک برتری میں بدل پاتا ہے یا صرف ایک وقتی پل بن کر رہ جاتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, ایران امریکہ جنگ کے پس منظر میں آج کا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایک حقیقی ڈپلومیٹک بریک تھرو کے قریب ہیں یا سارا عمل دراصل ایک پرولونگ سٹیل میٹ کی شکل اختیار کر رہا ہے جہاں ہر فریق اپنی پوزیشن کو سخت کر رہا ہے. یہ صورتحال اس وقت کافی ٹرکی اپیرنٹلی نظر آتی ہے. اس کے بات کرنے کے لیے ایم ویری گریٹفل, مجھے جوائن کیا ہے عمران علی صاحب نے, پاکستان کے فارمر ایمبیسڈر. عمران صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. فرمائیے گا, امریکہ کا یہ موقف کہ ایران کی قیادت میں فیصلہ سازی کا ابہام موجود ہے جبکہ تہران اسے پروپیگنڈا قرار دیتا ہے, بطور سابق سفیر کیا یہ واقعی ایران کے گورننس سٹرکچر کی پیچیدگی ہے یا امریکہ کی جانب سے اپنی مذاکراتی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے ایک ڈیلیبریٹ اسٹریٹجک نیریٹو ہے جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو اسیسنیٹ کیا گیا ہے, ان کے ملٹری کمانڈرز کو اسیسنیٹ کیا گیا ہے. وہ جنگ میں ہیں, نیچرلی ان کے ڈیسیجن کے اور گورنمنٹ سٹرکچر میں گیپس ہوں گے. وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے, وہ کمرے میں اکٹھے نہیں ہو سکتے, وہ ایک دوسرے کو پرچیوں کے ذریعے مختلف گھروں میں پیغام بھیجتے ہیں. دیر گورننس سٹرکچر از افیکٹڈ, اور یہ کوئی کانسپریسی نہیں ہے. وہ اس کے باوجود they are fighting a wonderful battle for survival. امریکہ باقی ہے کہ امریکہ نے کو ایک کیا کہنا چاہیے بہت بڑا ہتھیار مل گیا, کیونکہ انہوں نے آبنائے ہرمز کو بلاک کر دیے, اور ان کا خیال ہے, اور کسی حد تک صحیح بھی ہے, کہ ایران اکنامکلی بہت لاس برداشت کر رہا ہے, اور باقی اس کے علاوہ وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ان کی اپنی حالت ایسی ہے کہ کیا کہیں, لیکن وہ ایران کے اوپر پروپیگنڈا کر رہے ہیں. بالکل صحیح. عمران صاحب, یہ جو عباس راکچی صاحب کا اسلام آباد دورے میں ایک قابل عمل فریم ورک کی بات سامنے آتی ہے, کیا آپ کے تجربے میں ایسے فریم ورک عملی معاہدے میں کنورٹ ہو سکتے ہیں یا زیادہ تر یہ ڈپلومیٹک سگنلنگ ہی رہتی ہے جس کا کوئی ٹینجیبل آؤٹ کم اپیرنٹلی نظر آنا مشکل ہوتی ہے؟ دیکھیں, بڑا اچھا کویشچن ہے, لیکن اس کا ایشو کوئی اتنا بڑا نہیں ہے. یہ جب سے یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے, اسپیشلی 21 گھنٹے جو یہ لوگ یہاں تھے فرسٹ راؤنڈ میں, اور اس سے پہلے پاکستان نے ایک ڈرافٹ جو تھا دونوں ملکوں کے بہتری کے لیے, بہتری کہنا چاہیے یا ان کے پروزل کے لیے تیار کیا تھا, جس کو پاکستان میں ایک میمورینڈم کہتے ہیں, ایک ڈاکیومنٹ آف انڈرسٹینڈنگ تھا جو براڈ پرنسپلز کے اوپر ایگریمنٹ تھی. وہ دونوں کو دکھایا گیا تھا, دونوں تقریباً بہت قریب تھے, ایک آدھا پوائنٹس اس میں سے رہتا تھا. تو سڈنلی جو وائس پریزیڈنٹ تھے ان کو انسٹرکشنز ملی کہ وہ امریکہ آ جائیں, ٹھیک, کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی ایگریمنٹ کرنا نہیں چاہتے تھے اس رات کو, ڈیو ٹو سم انٹرنل پرابلمز امریکہ کے ساتھ. تو دونوں کے براڈ پرنسپلز میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اس کے بعد 2-1 مہینے لگیں گے جب یہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز کو حل کریں گے. بالکل صحیح. یہ جو موجودہ صورتحال میں جس طرح بھی آپ پہلے فرما رہے تھے, امریکہ اکنامک پریشر, سینکشنز, میریٹائم پوسچر برقرار رکھے ہوئے ہے, جبکہ ہم اگر ایران کو دیکھیں تو وہ اپنے جو جوہری پروگرام ہے اور آبنائے ہرمز کو اپنی ریڈ لائن قرار دے رہا ہے. اس سطح کے سخت موقف کے بعد کیا کوئی میننگ فل ڈپلومیٹک سپیس
آپ کے نزدیک نکل سکتی ہے یا ہم ایک طویل ڈیڈ لاک کی طرف آپ کو لگ رہا ہے یہ بات چیت جا رہی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے جی اس میں کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ نکل آئے گی، کیونکہ یہ لوگ اتنے دور نہیں ہیں. جہاں تک ان کے نیوکلیئر ایشو کا تعلق ہے تو وہ صرف 3% اور 0% جو اب انسسٹ کر رہے ہیں اس کے درمیان ہے. اس کے علاوہ عمان میں تقریباً ایران ہر چیز سے ایگری کر گیا تھا. اب نئے ہرمز جو ہے وہ ٹرکی ہے، اس کے لیے وہ عمان سے نیگوسیشنز، بلکہ اس وقت عمان سے بات کرنے گئے ہیں کہ کیا وہ کسی قسم کی سوورنٹی کا جوائنٹلی ڈکلیئر کر سکتے ہیں یا نہیں. تو وہ اس سے پتہ چلے گا، اس پہ بھی کوئی صورت نکل آئے گی. اگر امریکہ ایگریمنٹ کرنا چاہے تو امریکہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ گڈ فیتھ دکھا کے یہ بلاکیٹ ختم کرے اور اس کے بعد سینکشنز کھولے. مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ ایگریمنٹ بھی ہو جائے اور ایران پستا بھی رہے. بالکل صحیح. یہ انفارچونیٹلی بہت غلط اپروچ ہے امریکہ کی. بالکل صحیح. آپ نے ہرمز میں امریکی نیول موجودگی جس کا ہمیں پتہ ہے اور ایران کی ایسمیٹرک وارفیئر صلاحیتوں جیسے یہ جو فاسٹ ٹریکس ہیں، اس سے مائنز ہوں، بوٹس ہوں، ڈرونز ہوں کو دیکھتے ہوئے کیا سر یہ صورتحال اب روایتی ڈپلومیسی سے نکل کر ایک ہائی رسک ملٹری ڈیٹرنس کی طرف جا رہی ہے؟ کیونکہ اگر بات چیت نہیں ہوتی، آپ کہہ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہو جائے گی بات چیت، لیکن اگر اسی طرح یہ سٹینڈ آف رہتا ہے تو پھر کیا اس کا اینڈ رزلٹ آئے گا؟ دیکھیے یہ سٹینڈ آف رہ نہیں سکتا. کیوں آپ درست کہہ رہے ہیں، سٹینڈ آف اس لیے نہیں رہ سکتا کہ بیچ میں پھر ذرا چھوٹی سی بھی مسٹیک ہوئی نا تو پھر ملٹری پھر کینیٹکس شروع ہو جائیں گے اور وہ بھیانک ہیں. وہ اس لیے بھیانک ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل اپنی فل مائٹ کے ساتھ ایران پہ حملہ کریں گے، لیکن وہ فل مائٹ اتنی نہیں ہے کہ وہ ایران کو گلف کی کنٹریز پہ، یو اے ای اور باقی جگہ امریکن انٹرسٹ پہ حملہ کرنے سے روک سکیں یا تیل اویو پہ حملہ کرنے سے روک سکیں. تو وہ پھر اور لمبا ہو جائے گا جس کو کوئی امریکہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن یاد رکھیے ایران کو بھی بہت ہارڈ نہیں پلے کرنا چاہیے، کیونکہ وہ پرسنلائز پریزیڈنسی ہے امریکہ میں، انسٹیٹیوشنل پریزیڈنسی نہیں ہے. وہ ایسی غلطی کر سکتی ہے کہ خود تو ڈوبیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ایران کا اور گلف کنٹریز کا بھی ناقابل تلافی نقصان ہوگا. تو ایران کو بھی نے میرا خیال ہے ایک سٹینڈ لے لیا ہے. اگر ایران واپس آتا ہے، پاکستان جو فارن منسٹر ان کے آتے ہیں، تو مجھے ہوپ ہے کہ کوئی نہ کوئی پروگریس ہوگی. بالکل صحیح. سر یہ جو تین چیزیں ہیں، جو تین ہم دیکھ رہے ہیں، راکچی صاحب آئے تھے اور دو تین بہت سارے پوائنٹس ہوں گے لیکن تین بڑے بیسک پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ہم نے دیکھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی سینکشنز کا ایک $300 بلین کے جو لاسز ہیں اور آبنائے ہرمز، کتنا ڈویبل آپ کو لگتا ہے کہ یہ میسیجنگ جب اب یو ایس کے پاس جائے گی، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے چیزیں ڈاؤن دا روڈ ایونچولی کچھ دنوں، کچھ گھنٹوں، کچھ ہفتوں کے اندر سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گی؟ نہیں، کچھ دنوں میں اگر یہ لوگ دونوں اکٹھے ہو گئے تو کچھ دنوں میں سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ کوئی میں کچھ چیزوں کو جانتا ہوں جو ڈفرینسز ہیں، وہ صرف انا کی وجہ سے امریکہ کر رہا ہے. کچھ انا ایران کی بھی ہے. دیکھیے آپ اپنا ہرمز کے اوپر پکا کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ انٹرنیشنل لا تو نہیں لیکن انٹرنیشنل کنونشن کے خلاف ہے، اور اگر انٹرنیشنل لا کے ایسے کلازز ہیں جو ایران کو فیور بھی کرتے ہیں اس کے نیروسٹ حصے کے اوپر، تو دنیا اس حق میں نہیں ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب نئے ہرمز کے اوپر ٹول لینا یا ٹیکس لینا، یہ چیزیں لینا، یہ ٹینیبل نہیں ہے، ایک نیگوشیٹنگ ٹیکٹک ہے. لیکن امریکہ کو گڈ فیتھ دکھانا چاہیے، بجائے کہ وہ صرف ڈی فریزنگ آف ایسٹس کے اوپر تھوڑا شور مچا رہا ہے. اس کو ٹوٹل سینکشنز لفٹ کرنی چاہیے اگر ایران ہرمز پہ اور نیوکلیئر ایشو پہ مان جائے تو. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ گڈ فیتھ نہیں ہے اسرائیل کی ہونے کی وجہ سے. وہی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کا مزید نقصان ہو اور کسی پریشر کے تحت. ان میں سے اب ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کا خیال ہے کہ نیول بلاکیٹ کے بعد ایران یہ برداشت نہیں کر پائے گا اور ان کا یہ خواب پورا ہو جائے گا کہ پھر لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور پھر ان کو موقع ملے گا میڈل کرنے کا. بالکل صحیح. سر لاسٹ ذرا بتائیے گا، جس طرح بھی آپ فرما رہے ہیں اسرائیل کا ایک رول ہے اس میں ایز اے اسپوائلر،
امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ جی میں نے اگر جنگ شروع کی ہے تو اس میں نیتن یاہو کا کوئی کردار نہیں، یہ میں نے خود کی ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ یا جو پیس پروسیس ہے یہ نیتن یاہو کے یا اس زائنسٹ مائنڈ سیٹ کے جو وائٹ ہاؤس کے اندر ہم دیکھتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے یہ مکمل طور پر ایک پیس ہو سکے گا؟ جی دیکھیے پیس تو ہو سکتا ہے بشرطے یہ کہ امریکہ بڑا ایک لائن میں اسرائیل کو بتا دے کہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا کر لیا، اب آپ اس بیچ میں نہیں آئیں گے. اگر امریکہ یہ بتا سکے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت اتنی سٹرونگ ہے، لیکن انفارچونیٹلی جس طرح آپ نے کہا ان کی کیبنٹ میں زائنزم بہت زیادہ ہے، ان کے ایپیک ان کے بہت سارے ابھی والے پولیٹیشنز کو اور بعد کے پولیٹیشنز کو فنڈ کرتی ہے. لیکن گریٹر امریکن گڈ کے لیے آئی تھنک کسی پریزیڈنٹ کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے، اتنا ویک نہیں ہونا چاہیے جس طرح یہ لوگ بیہیو کر رہے ہیں امریکن سائڈ. ٹھیک، تو ان کو صرف انہوں نے ایک لائن کہنی ہے اسرائیل کو، پلیز اسٹے آؤٹ ناؤ، لیٹس ہیو دا پیس. اپنے آپ انٹرسٹ دیکھیں. تو اسرائیل کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ایک گولی بھی چلا سکے. سر تو آپ کا ہاؤ آپٹمسٹک یو آر کہ ڈپلومیسی اس کھیل کو روک سکے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ تصادم ہی اگلا مرحلہ ہوگا؟ واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ میرا خیال ہے جی 60-40 ان فیور آف اے پیسفل سولوشن. یہ ڈپلومیسی نہیں ہے ساری. ٹھیک، ڈپلومیسی کوئی اتنی اسٹرانگ چیز نہیں ہوتی. یہ دونوں ملکوں کے نیشنل انٹرسٹ ہیں، ان کے ڈومیسٹک ایلیٹ ہیں، ان کے پرسیپشنز ہیں، اور اس کے بعد ڈپلومیسی از اونلی اے اسمال ٹول. یہ دونوں ملکوں کے نیشنل انٹرسٹ ایٹ پلے ہیں اس وقت. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. عمران علی صاحب تھینک یو ویری مچ جی، ویری گریٹفل فار یور ٹائم جی. ناظرین سوال اب صرف ایک میم یا ایک FIR کا نہیں رہا. سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایک ایسے ماحول کی طرف جا رہے ہیں جہاں شہری کو اپنی بات کرنے سے پہلے اس کے نتائج کا حساب لگانا پڑے گا؟ اسلام آباد جو فیصلوں کا مرکز ہے کیا اب خود خوف اظہار کا مرکز بھی بنتا جا رہا ہے؟ ترنول کا واقعہ ایک آئسولیٹڈ نہیں، ایک انڈیکیٹر ہے. ایک عام شہری نے ایک لائن لکھی، نہ اشتعال نہ نفرت مگر نتیجہ گرفتاری. اگر یہی معیار ہے تو پھر لاکھوں میمز کا کیا ہوگا؟ کیا قانون یونیورسل ہوگا یا سلیکٹیو ہوگا؟ یہاں تضاد اور بھی زیادہ واضح ہو جاتا ہے جب یہی طنز اقتدار کے ایوانوں سے نکلے تو وہ مذاق کہلاتا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ عوامی اجتماع میں آبنائے ہرمز اور یونیورسٹی روڈ کا تقابل کرتے ہیں اور مجمع کہکوں سے گونج اٹھتا ہے، تو کیا مذاق کی اجازت بھی اب حیثیت اور اقتدار دیکھ کر دی جائے گی؟ اسی طرح جب امریکی نائب صدر JD وینس پاکستان آئے تو سوشل میڈیا پر ان کے حوالے سے تخلیقی میمز کی ایک پوری لہر دیکھی گئی. کہیں وہ چائے پی رہے ہیں، کہیں PTA کا بل ادا کر رہے ہیں، کہیں نان PTA فون بند ہونے پر پریشان ہیں، اور کہیں انہیں ہیلمٹ نہ پہننے پر چالان ہوتا دکھائی دیا گیا. یہ سب نہ صرف برداشت کیا گیا بلکہ ایک سافٹ ریلیٹیبل امیج کے طور پر سامنے آیا. یہی ڈیجیٹل کلچر آج دنیا میں نیریٹو بلڈنگ کا حصہ ہے. دنیا میمز کو سافٹ پاور کے طور پر استعمال کر رہی ہے، لیکن اگر ہم اسی چیز کو اندرونی خطرہ سمجھ کر محدود کر دیں گے تو ہم اپنے معاشرے کو مضبوط نہیں مزید کنسنٹریٹ بنا دیں گے. اور ستم ظریفی دیکھیے، ایک طرف ہم کامیابی سے الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ خلا میں بھیج کر جدیدیت کے دعوے کر رہے ہیں اور دوسری طرف زمین پر خیالات کو ہتکڑی لگا رہے ہیں. سوال سادہ ہے مگر چپتا ہوا ہے. کیا ہم واقعی ڈیجیٹل دور میں داخل ہو رہے ہیں یا صرف راکٹ اوپر جا رہے ہیں اور سوچ نیچے دبی جا رہی ہے؟ ریاست کی اصل طاقت کنٹرول میں نہیں، کانفیڈنس میں ہوتی ہے. اور کانفیڈنس اس وقت نظر آتا ہے جب شہری کو اظہار کی بریدنگ سپیس دی جائے، نہ کہ ہر جملے کو ممکنہ جرم سمجھا جائے. برداشت بڑھے گی تو ریاست مضبوط ہوگی، اور جہاں مزاج زندہ ہو وہیں معاشرہ سانس لیتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے منصور اعظم قاضی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.